बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबा कराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम शरह में तामिल पढ़ रहे थे और हमने नाहमीर पढ़ी थी। नाहमीर के अंदर हमने कवायद पढ़े नाहव के। अब हम उन कवायद का इस्तेमाल जो है वो सीख रहे हैं कि उन कवायद को इस्तेमाल कैसे करना है। अरबी की कोई इबारत हमारे सामने लिखी हो और उसके ऊपर एराब लगा ना हुआ ना हो तो हमने एराब कैसे लगाना है। तो वही कवायद जो आपने नाहमीर में पढ़े हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके आप जो है अरबी इबारत का इराब पढ़ सकेंगे, बग़ैर इराब वाली भी इबारत पढ़ सकेंगे। लेकिन इस पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बात समझनी होगी, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी और हर चीज़ पे फोकस करना होगा। और इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई बंदा तालिब इल्म जब तक उसको नाहमीर के कवायद कवानीन जो नहव के हैं वो अच्छे तरीके से अज़बर ना हो जाएँ, वो समझ ना ले, वो तब तक शरह में तामिल इस किताब का आगाज़ ना करे। तो इस वजह से इसके अंदर हमने तरीक़ाकार शुरू किया था कि आपने किसी भी अरबी के जुमले को हल कैसे करना है, उसकी तरकीब कैसे करनी है, उसका इराब कैसे समझना है। वो पिछले लेक्चर को सामने रखते हुए आज हम अपनी इस किताब का आगाज़ करेंगे और आज हम आगाज़ भी इस दुआ से करेंगे, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ये एक दुआ है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ एक पहली चीज़ जो आज के लेक्चर में आपने समझनी है वो ये है कि आपको पिछले मैंने लेक्चर में तो एक ही जुमला दिया था। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि आप जब कभी नहीं बल्कि ज़्यादातर जब आप अरबी कुतुब पढ़ेंगे तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक पूरी इबारत जो होगी उसमें एक जुमला नहीं होगा, कई जुमले होंगे। तो आपने सबसे पहली चीज़ जो है वो ये ज़रूरी है समझनी है कि आपने जुमलों को अलहदा करना है। मसलन अब हमारे पास जो अभी मैंने पढ़ा है रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, ये एक पूरी लाइन मैंने पढ़ी है। अब इसमें सबसे पहले तो आपने जुमलों को अलहदा करना है। कैसे जुमले अलहदा होंगे, उसकी इलामतें क्या हैं, निशानियां क्या हैं, उसको इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक जुमला पढ़ा है या एक से ज़्यादा जुमले पढ़े हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको दौरान लेक्चर जो है जितने भी लेक्चर्स आएंगे शरह में तामिल के अंदर आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। कवायद को आपने जहन में रखना है नामीर के, तो फिर इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे समझ आ जाएंगी कि अभी मैं जो आपको बुनियादी बात बता रहा हूँ उस पर तवज्जो रखनी है कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने जुमलों को अलहदा करना है। जुमले कैसे अलहदा होंगे, हमें कैसे पहचान होगी कि एक से ज़्यादा जुमले पढ़े हैं, वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। जिस तरह आप उर्दू के अंदर या दीगर ज़बानें जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको निशानियाँ तरीके बताए जाते हैं कि ये निशानी मसलन आपको पता होता है कि जब आप लिखते हैं कि ज़ैद आलिम है, एक फ़र्ज़ करें और फिर आगे इसके फुल स्टॉप लगा पड़ा होता है। इसी तरीके से फिर आप कहते हैं आयशा डॉक्टर है, तो अब आपको ये फुल स्टॉप से पता चल जाता है कि ये एक जुमला है और है। तो इसी तरीके से अरबी में भी निशानियाँ आएंगी इंशाल्लाह, उनसे आप पहचानेंगे कि ये दो जुमले हैं, एक जुमला है या ये। अच्छा, फिर ये फुल स्टॉप से आपको पता चल गया कि ये दो जुमले बिल्कुल अलहदा अलहदा हैं जैसा उर्दू में। इसी तरह आपको अरबी में भी निशानियाँ बताई जाएंगी जिससे आपको समझ आ जाएगी कि ये दो जुमले मिले हुए हैं या ये दो जुमले अलहदा अलहदा हैं, यानी ये बिल्कुल अलहदा जुमला है और ये अलहदा जुमला है। और बाज़ का जो होगा कि जिस तरह मैं एक मिसाल आसान सी दे दूं कि मसलन देखो ये तदरेबो और अदरेबो, ठीक है जी, ये देखो दो जुमले हैं। आपको नाहमीर का अगर लेक्चर हरूफ जाज़मा वाला याद हो तो उससे आपको याद होगा। तो इसके मैं पीछे लगा देता हूँ इन, तो इन ने क्या किया, इसको भी जज़म दे दी तदरिब और इसको भी जज़म दे दी अदरिब। अब हमें इन हरफ शर्त एक निशानी है, हमने जुमला शर्तिया में पढ़ी थी कि उसके अंदर दो जुमले होते हैं, यानी जब इन लगा होता है तो उसके बाद दो जुमले होते हैं और ये पहले को शर्त कहते हैं, दूसरे को जज़ा कहते हैं। और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, अलहदा नहीं होते। यानी ये दो जुमले होंगे लेकिन ये दो जुमले अलहदा नहीं होंगे, जुड़े होंगे और इनको जोड़ने वाला ये इन होगा कि अगर तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा। तो बहरहाल इस तरह से इंशाल्लाह आगे निशानी आएंगी जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। ये गाए बगाए इंशाल्लाह सारी निशानियाँ आती जाएंगी, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। अभी जो मैंने आपके सामने दुआ पढ़ी रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, इसमें भी हम सबसे पहले जुमलों को अलहदा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जुमला है रब्बी, रब्बी, इसके बाद दूसरा है यस्सिर,
تیسرا ہے ولا تعسر، چوتھا ہے وتمم بالخیر۔ تو یعنی اس میں 4 جملے ہیں۔ ہم آج پہلے جملے کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو، کیونکہ ہم جملوں کو حل کریں گے، اب یعنی جملے جب علیحدہ ہو گئے تو جملے کو حل کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں سمجھایا کہ ہم نے اس پہ کیسے بحث کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو آپ نے یعنی جو جملہ ہے، جملہ جو ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، ایک لفظ نہیں ہوتا، ایک سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، کیونکہ جملہ کم سے کم 2 لفظوں سے مل کے بنتا ہے۔ یہ ہم نے نحمیر میں پڑھا ہے کہ جملے میں 2 لفظ ہوتے ہیں۔ اب یہاں میں نے کہا کہ ربی یہ جو ہے جملہ ہے، لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ تو ایک ہی لفظ ہے، تو آپ نے کہا ہے کہ کم از کم جملے میں کتنے لفظ ہوتے ہیں؟ 2 لفظ ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک لفظ ہے، تو پھر یہ جملہ کیسے ہے؟ اسی سوال کا میں جواب دینے لگا ہوں۔ یہ جب سوال آپ کے ذہن میں آ گیا، اس طریقے سے اپنے ذہن کو تھوڑا سا جو ہے وہ وسیع رکھنا ہے تاکہ آپ سوال اٹھا سکیں۔ جب سوال اٹھانے کی آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو سمجھو آپ کچھ نہ کچھ حد تک پہنچ چکے ہیں۔ جب آپ کے ذہن میں سوالات جنم لینے لگیں تو سمجھو آپ کو بہت کچھ سمجھ آ رہا ہے، تبھی آپ کے ذہن میں سوالات جنم لے رہے ہیں۔ تو جس طرح ابھی میں نے اس کو جملہ کہا تو میرے بتانے سے پہلے اگر جن طلباء کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا تو ان کو نحمیر کی بہت کچھ سمجھ آ چکا ہے۔ تو اب یہاں میں نے دہرا بھی دیا تاکہ جن کے ذہن میں نہیں آیا ان کے ذہن میں بھی آ جائے کہ اس طریقے سے آپ نے اپنے ذہن کو میرے لیکچر کے دوران بھی حاضر رکھنا ہے اور متوجہ رکھنا ہے اور اس کو تیز کر کے رکھنا ہے، تاکہ میرے سوال اٹھانے سے پہلے آپ کے ذہن میں خود سوال اٹھے، اور پھر اگر کئی چیزیں میں اگر ڈسکس نہ بھی کر پاؤں تو پھر آپ لیکچر کے بعد ان کے بارے میں سوال کریں، بھی جواب حاصل کریں، آپ کو جو ہے کے اندر جو ہے بہتری آئے گی، آپ خود سے پھر عبارت حل کرنے اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ کم سے کم 2 لفظوں پہ ہوتا ہے، تو یہاں تو ایک لفظ ہے، تو یہی جواب اب میں دینے لگا ہوں۔ یہ جو لفظ ربی ہے، یہ جب دعاؤں کے شروع میں لگا ہوا ہو، اب ایک میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں، ایک اصول بتا رہا ہوں، یہ اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس اصول سے آپ انشاءاللہ یہ سوال کا جواب بھی آ جائے گا اور یہ اصول آپ کو پہ آگے کام بھی دے گا۔ جب دعا کے شروع میں جب ربی لگا ہو تو یہ اصل میں ہوتا ہے یا ربی، یا ربی، یہ اصل میں ہوتا ہے یا ربی، یعنی اصل میں یہ جو ہے وہ 3 لفظ ہیں۔ اصل میں یہ دیکھیں، اب اصلی شکل پہ آئیں تو یہ 3 لفظ ہیں۔ تو اب یہ ایک ہے یا اور ایک ہے رب اور ایک ہے یا متکلم کی، یعنی ربی، یہ اصل میں 2 لفظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کل 3 ہو گئے، مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آگے آ کے انشاءاللہ اس کی تفصیل آتی ہے۔ تو یعنی اب آپ کے سوال کا جواب آ گیا، لفظ نہیں ہے، 3 لفظ ہیں اور جو سے کم 2 لفظ ہوتے ہیں، یہ تو 2 سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہاں یہ کیسے بنا، ربی کیسے بنا، اس کو ہم انشاءاللہ آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم اس کی اصلی شکل، تو یعنی کیا مطلب، آپ نے جب ترکیب کرنی ہے، جب جملے کو حل کرنا ہے تو اس جو لفظ آپ کے پاس لکھا پڑا ہے، کبھی کبھی وہ لکھا ہوا لفظ جو ہے اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ چیز ہوگی، یعنی وہ اصل میں کوئی اور چیز ہوگی لیکن اس کے اندر تبدیلی آئی ہوگی۔ جس طرح کہ آپ نے صرف کے اندر قوانین پڑھے، قاعدے پڑھے، مثلا آپ نے لال واوی کے قانون پڑھے تو اس میں تھا وعدہ دو، یعنی آپ نے پڑھا یعدو، یہ لفظ تھا، تو آپ نے قانون یہ اصل میں ہے یوعدو، اصل میں ہے یہ یوعدو، پھر قانون کی وجہ سے یہ یعدو بن گیا، واجبہ یاجبو، اسی طریقے سے۔ تو آپ کہتے ہیں یہ اصلی شکل۔ تو اب اسی طریقے سے جب آپ نحو بھی حل کر تو بعض کا جو لفظ ہوگا اس کی اصلی شکل تک پہنچنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں پھر سوال پیدا ہوگا کہ ہم اصلی شکل تک کیسے پہنچیں گے، تو یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو حل کروائیں گے۔ جس طرح ابھی میں نے آپ کو ایک قانون بتا دیا، اب یہ قانون جب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو اب ربی جہاں بھی آئے گا تو آپ کو اس کی اصلی شکل خود بخود ذہن میں آ جائے گی کہ دعا کے شروع میں جب ربی کا لفظ آئے تو کیا ہوتا ہے یا ربی، یعنی آپ کے ذہن میں اب یہ اصول بیٹھ گیا تو اس سے پتہ آپ کو اس کی اصلی شکل چل گئی۔ اب لہٰذا آپ پہ کوئی سوال اٹھائے تو آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اور آپ کو بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں یہ چیز معلوم ہو گئی کہ اس کی اصلی شکل جو ہے وہ یا ربی ہے، یعنی یہ ندا ہے اور لا ندائیہ ہے، یعنی ندائی ہے اس کی طرف میں۔ اب یہاں ہم اسی طریقے سے اس کو حل کرنا ہے، پچھلے لیکچر میں بتایا۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسم ہے، ہر لفظ کو دیکھنا ہے کہ اسم ہے فعل حرف ہے، تو یہ جی حرف ہے۔ اب میں نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ حروف میں سے یہ کون سی قسم ہے، عاملہ ہے، حروف تو سارے مبنی ہوتے ہیں، اعراب تو اس کا پتہ چل گیا آٹومیٹکلی کہ حروف جو بھی ہوتے ہیں ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ اور یہ کیا ہے جی، حروف میں سے کون سی قسم ہے، حرف عاملہ ہے۔
حروف عاملہ میں سے کون سی قسم ہے جی ندا ہے، حروف ہیں، کیونکہ اگر مجھے حروف ندا یاد ہیں تو پھر تو پریشانی ہی نہیں ہے۔ یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ 5 حروف ندا تھے، اور اب یہاں آپ کو اس لیکچر کو سمجھنے کے لیے حروف ندا والا لیکچر جو ہے وہ اپنے ذہن میں لانا، اگر آپ کے ذہن میں اس کو ذہن میں لائیں، اگر آپ کے ہے تو پہلے اس کا مطالعہ کر لیں، ٹھیک ہے، لیکچر کو سننے سے پہلے اس کو ایک مرتبہ اپنے ذہن میں، یا یہاں یوٹیوب پر لیکچر موجود ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ایک بار دہرا لیں، تو انشاءاللہ پھر میں بولوں گا تو میرے بات ہی آپ کے ذہن میں چیزیں آتی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو حل کرنے کا آ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی یہ ندائیہ صرف یہ نہیں ہے، یہاں پر بھی جملہ ندائیہ اس شکل میں آئے گا، آپ اس کو اسی طریقے سے حل کریں گے، تو مطلب یہ ایک جگہ، یہ ایک مثال کو جب آپ سمجھیں گے تو اس جیسا کہیں پر بھی چیز آئے آٹومیٹیکلی اس کو حل کر لیں گے۔ ایک آپ کے سامنے جملہ، یعنی اس طرح کے ہزاروں جملے حل ہو رہے ہیں، ایک جملہ یہ مثال کے لیے ہے، تو یہ شکل جب آپ سمجھ لیں گے تو سمجھو اس شکل کو آپ کہیں پر بھی پھر حل کر سکتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، یہ یا حرف عاملہ ہے، حرف، اب اس کے بعد ابھی میں اس کو حل کروں گا جس طرح میں نے پچھلے میں آپ کو سمجھایا تھا۔ پھر یہ اصل میں یعنی رب ان کو میں علیحدہ لکھ رہا ہوں، یہ ہو گیا تنوین آ رہی ہے تو یہ اسم ہے، اور اسم کی کون سی قسم ہے متمکن ہے۔ یہ میں نے جلدی میں خود بتا رہا ہوں، آپ نے تھوڑا سوچ سوچ کے جواب دینا ہے، کیسے آپ نے پہلے اس پہ غور کر لینا ہے کہ میں تو آنے لگا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو ہے تو میں نے تو تھوڑا سا تیزی سے حل کرانا ہے تاکہ کلوز بھی ہو سکیں اور جلدی جلدی زیادہ لمبا بھی نہ ہو جائے، لیکن آپ نے اس کو لیکچر کو روک کے پہلے خود اس کا جواب ڈھونڈ، یہ اسم متمکن ہے تو کیوں ہے، یعنی اسم متمکن کی 8 قسمیں جو ہیں ان میں سے یہ کوئی قسم نہیں، جب آپ کے ذہن میں ہوں گی تو تبھی آپ یہ جواب دیں گے۔ متمکن ہے تو متمکن قسمیں ہیں تو یہ ان میں سے کون سی قسم ہے، تو میرے ذہن مجھے تو پتہ ہے جواب کا، آپ نے خود ڈھونڈنا ہے کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے، یہ منصرف صحیح ہے، یعنی اسم متمکن کی قسم مفرد منصرف صحیح، اور اسم مفرد کا جو اعراب ہوتا ہے مربع اعراب ثلاثہ، یہ ایک لفظ اپنے ذہن مربع اعراب، یعنی جب میں آپ کو مفرد صحیح کا اعراب بتاؤں گا تو میں کہوں گا مربع اعراب ثلاثہ، یعنی ایک تو یہ مرب اسم متمکن مرب ہوتا ہے، اور اعراب جو ہوتا ہے ثلاثہ مطلب تینوں اعراب، رفعی میں رفع آتا ہے، نصبی میں نصب آتی ہے، یعنی زید جاء زید زیدن مررت بزیدن، جس طرح کہ ہم نے نامیر میں پڑھا تھا، یعنی مفرد منصرف صحیح کے اوپر تینوں طرح کا اعراب آ سکتا ہے، اگر رفع مانگے تو رفع دو، تو نصب دو، جر مانگے تو آپ کو پتہ ہے کچھ الفاظ مرب ہوتے ہیں کچھ اسم، لیکن ان پہ ہر اعراب تھے، انشاءاللہ ہم برموقع آئے گی تو ہم اس کو حل کریں گے۔ ابھی اس کا بتایا، اب یہ اس کی، اب اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد جو یا ضمیر، یہ اس کو ہم کیا کہ یا ہے اور اسم ہے، پہلی بات دیکھیں گے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم ہے، اسم کی کون سی قسم ہے، یہ اسم ضمیر ہے، پھر کون سی ہے جی، یہاں پر غور کریں گے تو پھر یہ ضمیر مجرور صل ہے، یہ وحد متضمیر ہے، کون سی وحد متکلم کی ضمیر ہے، کیوں اب میں نے اس کو وحد مجرور متصل کیوں بنایا، کیونکہ یہ ضمیر یہاں پہ بن رہی ہے، وہ ضمیر بن رہی ہو تو میں نے آپ کو بتایا پھر جارہ کے بعد ضمیر مجرور متصل، یہ آپ کو والا لکھنا پڑے گا تو بات انشاءاللہ آ جائے گی، اور یہ پتہ چل گیا کہ یہ اسم نہیں ہے، یہ اسم غیر متمکن ہے، یہ غیر متمکن ہے، یعنی اب میں نے یا کیا کہ یا جو وہ اسم غیر اور اس کی کون سی ضمیر ہے، اب پھر ضمیر اس میں ہے تو یہ کون سی ہے مجرور ہے، پھر 14 اس کے سیغے ہوتے ہیں تو ان میں سے کون سا سیغہ ہے متکلم ہے، ایک ایک لفظ تو ہو گیا حل، اب مجموعتاً حل کر، اب مجموعتاً حل کریں گے، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں مجموعتاً بی، یہ یعنی ربی، یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، کیونکہ اس کا جب میں ترجمہ کروں گا تو اس کا ترجمہ بنتا ہے میرا رب، میرا رب، تو آپ کو یہ اصول جب ترجمے میں را ری کا کی آئے تو سمجھو کہ وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے علامت، تو میرا رب، اور دوسرا جو متکلم جائے متکلم ضمیر اس کا معنی بنتا ہے میرا میری، کسی اسم کے بعد لگ جائے تو وہ اسم اور یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، یہ بھی ایک نشانی رکھ لیں، آبی قلم اسی انفوزونی اخی یہ میں نے آپ کو لیکچر اسی یوٹیوب پر وہ کرایا تھا، جس یہ بھی بتایا تھا کہ پھر یہ ہے یہ یا سے پہلے والے اسم کے آخر کو زیر دے دیتی ہے، یعنی یہ ہمیشہ زیر مانگتی ہے، اس لیے کتابن تھا تو میں نے جب اس کا جوڑی تو وہ بن گیا کتاب کلامی، ابن ابی اخی، لیکن دیکھا اب کے نیچے وہ زیر اب زیر مانگتی ہے، تو بن تھا تو ربی، رب جو ہے یہاں پہ یہ مضاف ہے اور ضمیر جو ہے مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ کیا بنتا ہے مرکب اضافی، یہ مرکب غیر مفید کی قسم تھی، مرکب غیر مفید ہے اور مرکب سے جملہ نہیں بنتا، آپ اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملائیں گے، وہاں پر یہ جب آپ نے حل کر لیا اب اس کو میں مکمل حل کراتا ہوں، اب آپ آ جائیں حروف ندا والے سبق پہ، حروف ندا والے سبق میں بتائی تھی کہ جہاں پر بھی حرف آ جائے تو وہاں ایک نادی پکارنے والا اور ایک ہوتا ہے جس کو پکارا ہے، تو جب بھی ندا کہیں جو جملہ ندائیہ ہوتا ہے جہاں ندا ہوتی ہے منادی کا ذکر نہیں، وہاں منادا جس کو پکارا جاتا ہے اس کا ذکر، حروف ندا کا ذکر، اب یہاں دیکھیں حروف ندا پڑھا ہے اور اس کے بعد جس کو پکارا گیا ہے وہ کون ہے رب، یعنی منادا کون ہے، یہاں پہ یہ ہے منادا،
ربی دا، یہ میں نے لکھ بھی دیا ہے کو سمجھ آ جائے. حرف ندا ہے. اب ایک اصول رکھ لیں، کبھی جب حروف ندا ہے تو ہمیشہ فعل کے معنی میں ہوتے ہیں. اس معنی میں ہوتے ہیں ادعو، ادعو فعل مضارع معلوم، واحد متکلم، ثلاثی مجرد، ناقص. یہ میں نے اس کی صرفی کے سامنے رکھ، ثلاثی مجرد پوری بحث رکھ دی ہے، اور ناقص واوی، ناقص واوی ہے. اب یہاں فعل مضارع معلوم، یعنی جب بھی کہیں پر ندا آ جائے تو آپ نے اس کی ترکیب یہ کہنا ہے کہ یا حرف یعنی حروف عاملہ ندا ادعو. یہ یا جو لفظ ہوتا ہے یہ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ پکارتا ہوں، بلاتا ہوں، اس میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یعنی چاہے یا ہو، یا ہو، اے، تو ہو، یعنی جو بھی 5 حروف ندا کوئی بھی آ جائے، یہ تو یہ اکثر استعمال جو ہوتا ہے وہ یا ہی ہوتا ہے. تو اب آپ نے جب ترکیب کرنی ہے، اس کو حل کرنا ہے، تو اس کو حل کرتے وقت یہی بات کہنی ہے کہ یا حرف بمعنی ادعو، یعنی یہ اصل میں یہاں یا جو ہے اس معنی میں ہے کہ جب یا کا در ہے تو ترجمہ میں پکارتا ہوں، یعنی پکارنے والا منادی میں ہوں. اب یہاں جب یہ اصول پکا رکھ لی تو اب اگلا اصول بھی کہیں عرب جب آپ فعل ہوتا ہے تو آپ کو ایک اصول وہاں فاعل بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے، لازمی فاعل ہوتا ہے ورنہ فعل نہیں موجود. اب یہاں ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، جب بھی فعل مضارع ہو اور اس کا نسخہ وحید متکلم، یہ ذہن میں رکھ لیں، کون لو اور مضارع ہو اور صیغہ واحد ہو تو وہاں فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی، فاعل ہمیشہ ضمیر، اور وہ کون سی ہوگی؟ آنا. وہ سی ہوگی آنا، اور وہ ہوگا ضمیر مرفوع متصل، کیونکہ فاعل بن رہی ہے تو جو ضمیر بنے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور عامل سے ملی ہوئی ہے تو وہ نہیں ہے تو وہ متصل ہے، اور اس متکلم کی ضمیر ہے. یہ واحد یعنی یہ فاعل بن جائے کا فاعل جہاں پر بھی حرف ندا وہاں یا اس کو آپ معنی میں لینا ہے. اور دوسرا اصول صرف اس کی بات نہیں بلکہ ادعو کے علاوہ بھی مضارع ہو اور واحد متکلم کا شرط لگا رہا ہوں تو اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا، فاعل آگے نہیں ڈھونڈنا بلکہ اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی نا آنا. جس طرح یہ ادعو ہے، ادعو کا معنی ہے اب کون بلاتا ہے؟ میں ہوں، تو بلانے والا کون ہوگا؟ تو اس میں کو اردے ہیں آنا، تو وہ یہ ضمیر ہے. یہاں ذرا دیکھیں ادعو آنا ضمیر فاعل ہے، جب فاعل بھی آ گیا تو آگے کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا. اب یہاں جو منادہ مفعول ہے، یہ مفعول کیا ہے؟ یہ مضاف یعنی مرکب اضافہ. اب اگر متمکن کی اسموں پر غور کریں، کون قسمیں یعنی جو آپ کو پڑھائی تھی نا، تو ان میں ایک قسم میں نے کہ جب بھی کوئی جمع مذکر سالم کے علاوہ متکلم کی طرف مف ہو، یہ قسم پڑھائی نہیں یاد تو آپ جا کے اس کو اچھے طریقے سے دہرا لیں اور دیکھ لیں، ہوا ہے تو وہاں سے یا لیکچر سے جا کے دیکھ لیں. اسم متمکن جمع مذکر سالم کوئی بھی اسم، اور یعنی جمع مذکر سالم جیسے مسلمون، یہ عالمون، یہ اس کے علاوہ کوئی بھی اسم جیسے غلام ہے، قلم ہے، کوئی بھی اسم، اور وہ جائے متکلم کی طرف ہے یہ قسم. تو اس آپ میں نے بتایا تھا کہ تینوں حالت ہی ہوتا ہے، رفع بھی تقدیری، نصب بھی تقدیری، جر بھی تقدیری. تینوں آپ کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا. لفظوں میں مثلا ہمارے پاس ایک لفظ غلامن، کیا لفظ ہے؟ غلام، یہ لفظ ہے. اب غلامن کی میں نے اضافت، یہ اسم ہے، اس کی اضافہ متکلم طرف کر دی تو یہ غلامی. میں غلامی تو بھی غلامی، رائی تو مرر تو بے غلام، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہے. اس کے تبدیل یعنی لفظوں میں صرف ذہن میں تبدیل ہوگا. اچھا تو اب یہاں دیکھیں اس کی شکل بھی، تو یہاں پر بھی ہم یا متکلم کی طرف مضاف ہوا پڑے متمکن کی اسم آ رہی ہے تو اس کا اعراب میں تقدیری ہوتا ہے. اب یہاں ہے مفعول، کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول. اب جب یہ مفعول بن رہا ہے کہ بلاتا ہوں کس کو؟ اپنے رب کو، تو یہ ربی یہ ایک اسم بن گیا، مرکب یہ ایک اسم بن گیا. اس ہے اسم متمکن، اور اسم متمکن کی کون سی قسم؟ ایک تو میں نے علیحدہ علیحدہ پہلے بنایا نا، اب اکٹھا کر لیا تو مارا ہے. اور وہ قسم جو بھی میں نے نام بتایا کیا تھا کہ جب جمع مذکر سالم کے علاوہ قسم ہو اور وہ یا متکلم ہو تو یہ اسم متمکن کی ایک قسم ہے، تو یہ وہ قسم بن رہا ہے. اب یہ مورب اور باعراب تیری، مورب باعراب، مطلب یہ مورب ہوتا ہے اور اس پر اعراب آتا ہے، اس پر اعراب نہیں آتا، تینوں حالتوں میں اعراب ہوتا ہے. اب یہ مطلب اعراب کوئی ظاہر نہیں ہوگا، جو اس کی ایسی ہی رہے گی، جیسے مفعول ہوتا تو ویسے اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ربی. لیکن یہاں ہم ربی ہی، تو اب یہ بن گیا مفعول. ہمارے پاس ترکیب کیا نہیں؟ ادعو فعل، آنا فاعل اور ربی مفعول، فعل فاعل مل کے یا خبریہ ہو گیا نہیں انشاء. کیوں کہ یہاں رکھنا ہے آپ نے فعلیہ، خبریہ اور فعلیہ. انشائیہ کی دعائیں تھی نا کہ جو بھی ان 10 میں سے ہوگا نا، جو 10 پر مشتمل ہوگا، ان میں سے کہ ندا بھی تھا کہ جو جملہ مشتمل ہوتا ہے آپ نے اس کو خبریہ نہیں بنانا، یہ ہوتا ہے. اس لیے جب میں اس کو مکمل کروں گا تو کہوں گا فاعل اور ہی، یعنی جو یہ
जुमला फेलिया शाया, जुमला फेलिया शाया हो गया, जुमला फेलिया इन हो गया। अब ये इसके अंदर आप फैल सकते हैं, निर्धारण होता है। तर्जमा ये बन गया कि हम इसका तर्जमा ये करते हैं मेरे रब का। अगर हम तर्जमा देखें तो मतलब ये है मैं अपने रब आता हूँ, मैं रब को बुलाता हूँ, पुकारता हूँ। तो क्या अब लफ्जों में देखें तो जुमला शाया है। तो अब पर जब ये बात तरकीब समझ आ गई तो इराब, यानी आपसे कोई पूछे कि या जो है इसको आप या अलिफ ज़बर पढ़ा, हमने कहा कि ये हर्फ है और हर्फ मबनी होते हैं, इनका इराब था कि रब्बी यानी रब्बी यो क्यों नहीं पढ़ा, रब्बू क्यों नहीं पढ़ा। पहला सवाल तो ये होगा कि रब्बी बा के नीचे रब की बा के नीचे पढ़ी है, रब के बा पेश या ज़बर क्यों नहीं पढ़ी। हम देंगे कि जब भी इसम जाए मुतकल्लिम तरफ मुदाफ होता है तो कलिम आप वाले इसम पे क्या मांगती है, ज़ेर मांगती है, उस पर अब नहीं आ सकता, तो इस पर जा वजह से आ रही है। अब सवाल बताओ कि इस पर जज़म क्यों है, हम कहेंगे कि ये मबनी है। इस दूसरी बात में इसको मिलाएंगे, इसका इराब क्या होता है, लफ्जों में नहीं, तो अब रब्बी हो। तो अब ये नहीं, हमने हमारे पास की भी वजह वाज़ेह हो गई, इराब भी क्लियर कर दिया कि ये ज़बर पेश क्यों आ रही है। अब यहाँ आपका ये पैदा होगा जो हमने शुरू में पढ़ा था कि जी फिर कैसे बन गया, ये था अब वालों के अंदर जब भी, अब जो मैं बात बताने जो दीजिएगा कि जब भी ये आ को पुकारें यानी या रब, तो इसको पढ़ने के 4 तरीके हैं, यानी इस चीज को आप 4 पढ़ सकते हैं। पहला तरीका असली शक्ल है कि या रब, और दूसरा तरीका उनके है कि आप यूं पढ़ें या रब्बी, यानी या के ऊपर के पढ़ें, जो कि ज़बर है ना, तो आप ज़बर भी दे सकते हैं, या रब्बी या के ऊपर ज़बर, ये दूसरा तरीका हो गया। या तीसरा तरीका कि या रब्बी, आप क्या करें, जो है मुतकल्लिम आपने उसको क्या कर दिया, हज़फ कर दिया, टीच कर दिया, यानी आपने इसको पढ़ा या रब्बी, पहले या रब्बी, दूसरा रब्बी या, तीसरा क्या रब्बी, ठीक है, आपने या को हज़फ कर दिया, डिलीट कर दिया। यानी तरीका है अरब में, अरब वाले इसका इस्तेमाल रहते हैं कि जब कर देते हैं, और फिर कभी कभी क्या करते हैं या रब्बा, यानी जो जाए मुतकल्लिम है ना इस ना देते हैं। जब अलिफ है तो अलिफ से पहले क्या आती है, ज़बर आती है, अब लिहाजा या रब हो जाएगा। कभी कभी अरब वाले क्या करते हैं, दुआ मांगते हैं, तो 4 तरीके। अब जो है वो कि वो इस मुतकल्लिम को भी हज़फ कर देते हैं और या हरफे निदा को भी कर देते हैं, दोनों कर देते हैं, डिलीट। बच जाता है रब्बे रब्बे रब, ठीक है जी, रब्बी होता, यानी वो या यहाँ से हटाती है, रब्बी अस्सिर, तो रब्बी, तो ये आता है यहाँ ये जो है ना या दिया और ज़ी है, मतलब यह है कि या देते हैं और या भी या मुतक देते हैं। अब हमें कैसे पता हुआ है, तो मैंने कि जब दुआ के शुरू में आता है अपने जहन में समझ लेना है कि यहाँ या को भी इन्होंने डिलीट किया हुआ है और ये इसके मुतकल्लिम ज़मीर इजाफत वाली मुदाफिले वाली वो भी हज़फ हुई। तो ये अरब का एक दस्तूर है, तरीका है, ये वो इस्तेमाल करते इसके अंदर रब के लफ्ज़ के अंदर। और लेकिन अगर इससे हट के भी एक असूल अपने ज़हन में, इससे हट के भी असूल है इसी बात के ऊपर वो अपने, ताकि आपको आगे फायदा देगा। भी यार कहो और उसके बाद सम जो जाए मुतकल्लिम हुआ पढ़ाओ, ठीक है, यानी कोई अब के अलावा भी कोई सम हो, जिस तरह अब असले के शुरू में यार, ठीक है जी। तो अब अरब भी इसी 4 तरीकों से पढ़ते हैं, या गुलाम पढ़ो, गुलामी या पढ़ो, या गुलामी हज़फ कर दो, या फिर या गुलाम, यानी ये 4 तरीके हैं, यानी उसके 4 तरीकों से चलता रहता है। तो इस तरीके से ये मैंने अभी हल किया है। आज का जो जुमला था दिया इंशाइया निदाया, यानी वजह भी आ गई, जुमला फेलिया इंशाया। आप यहाँ पर भी कुरान मजीद इस तरह से लफ्ज़ रब्बा आया, जैसे रब्बि ग़फ़िरली दैया, ठीक है जी, रब्बिरहमहुमा कमा यानी सग़ीरा। आपने कोशिश करें कि वहाँ रब करें, कि वहाँ बिल्कुल ही चीज़ होगी, क्योंकि वहाँ हल करने की नहीं रही, यानी सारी जगह उसका हल निकल आया है अगर अच्छे तरीके से आपने ज़हन खा ली है। और मजीद यानी जहाँ पर भी एक लफ्ज़ आएगा तो आपने उसको हल कर देना है, अपने इस चीज़ को उठाना है और उसके ऊपर झूक के सवाल पैदा, आपने सवाल करना है और इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। व्हाट्सएप में यहाँ पर भी या यूट्यूब पर इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश। हर लेक्चर को कम से कम 3 बार जरूर सुना, को बार बार ताकीद करता हूँ, तभी इनमें चीज़ बैठेगी। और कलम कापी साथ रखा करें और फिर जो मशक़ उस मशहूर हल किया करें, उससे आपको अपनी सलाहियत का मुझे कुछ चीज़ समझ आई है कि या मैंने भी हल कर सकता हूँ कितना। और अगर फिर समझ ना आए तो सवाल करें, जवाब देने की कोशिश की जाए, इससे आप इंशाल्लाह बेहतरी